अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चौधरी अब्दुल रशीद आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता है। आज हम हज़रों.com जो लीडिंग वेबसाइट है हज़रों की, उसके तवासत से जो है एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं कि जिनका नाम जो है वो इलाका छछ और तहसील हज़रों के लिए जो है वो एक कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है, जिन्होंने बहुत ही कलील अरसे में अपनी खुदादात सलाहियतों की वजह से एजुकेशन फील्ड में जो है बहुत बड़ा नाम पैदा कर लिया है और एक ऐसा इदारे के डायरेक्टर हैं, एक ऐसा इदारा चला रहे हैं कि जो इस वक्त जो है वो प्राइवेट सेक्शन में, जो प्राइवेट स्कूल है उनमें जो है इनका इदारा एक नुमाया हैसियत रखता है और इनके इदारे से जो भी तालिब इल्म फारिग तहसील होके निकल रहे हैं, माशाल्लाह वो मुल्क पाकिस्तान में के तूल अर्ज़ में जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है कि इन्होंने जो है वो हमारा हज़रों के लिए हमें टाइम दिया है और आज हम उनके साथ हैं। मेरी मुराद इस मिनहाज कॉलेज के डायरेक्टर मोहतरम जनाब नईम अहमद साहब है। तो नईम अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ने आज हमें टाइम दिया। नहीं, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं और उनमें से जो है आपने खुसूसी तौर के ऊपर आज जो है वो हमारा हज़रों के लिए टाइम दिया। तो सर, चंद बातें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले आपसे हम ये दरियाफ्त करते हैं क्योंकि आपकी वजह से जो है आज लाखों करोड़ों जो व्यूअर्स हैं हमारा हज़रों के, उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आगे जो है वो अपने आप को जो है किस तरह एजुकेशन फील्ड में ला सकते हैं या आपकी बातें सुन के जो है वो कितने इम्प्रूवमेंट जो है अपने इदारों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये दरियाफ्त करना चाहते हैं कि आप अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं कि आपने जो है इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और उसके बाद जो है वो एजुकेशन फील्ड, ये जो आपकी एजुकेशन फील्ड है, इसका इंतखाब जो है वो आपने क्यों किया और आगे जो मज़ीद आपके गोल्स हैं वो क्या हैं, इस बारे में आप हमें जो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने MA और MAd किया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MA पहले किया, फिर उसके बाद MAd किया। जहाँ तक इस एजुकेशन फील्ड के इंतखाब का सवाल है तो इसमें दो तरह से ये फील्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम इसको इस्लामी नुक्ता नज़र से लें तो आप सबको पता है कि इल्म और तालीम पे हमारे मज़हब ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, क्योंकि इल्म हमारे लिए अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह ताला की पहचान का भी एक ज़रिया है। और अगर आप दुनियावी तरीके पे अगर आएँ तो दुनिया में जिन कौमों ने तरक्की की है वो ने सिर्फ इल्म की बुनियाद पे की है। साइंस और टेक्नोलॉजी जिन मुल्कों में आम है वहाँ पे हर लिहाज से ज़िंदगी बेहतरीन है, खुशगवार है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो भी सेटल हो गए हैं, क्योंकि जो रोज़गार का इशू होता है उससे ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो जब उन्होंने कौमों ने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाया, अपना एक वतीरा बनाया, तो उन्होंने ऐसी तरक्की की कि उनके सारी की सारी कौमें और नस्लें तकरीबन खुशहाल हो गई हैं। तो उस हवाले से एजुकेशन का अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया ताकि दुनिया और आखिरत दोनों इससे बेहतर हो सके। अच्छा सर, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो तालीम का मयार है और उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के सेक्टर भी आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो बेसिकली तालीम पाकिस्तान में दी जा रही है, आप उससे मुतमईन हैं या उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप किस तरह ला सकते हैं? और आज जो ये एक बहुत बड़ा गैप भी नज़र आ रहा है प्राइवेट और गवर्नमेंट की तालीम में, तो आप ओवरऑल इस पर क्या तज़िया अपना पेश करते हैं एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान पे? इस हवाले से जैसे कि पहले बात हुई कि हमारा बदकिस्मती से सरकारी लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर में तालीमी मेहार में बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। इसकी जो बुनियादी बात है वो ये है कि जैसा पहले सवाल में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तालीम जो है एक दीनी फरीज़ा है, यानी तालीम के बगैर हम कुछ भी आगे नहीं जा सकते। लेकिन आजकल हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा फ़र्क आ गया है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से तालीम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ये जो सिलेबस होता है, ये जो किताबें होती हैं, ये कोर्स की, इनको रटाना मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि इनके साथ साथ बच्चों की तरबियत हो, बच्चों को अखलाकी तरबियत हो, दीनी तरबियत हो, रूहानी तरबियत हो, ताकि बच्चे तालीम हासिल करने के बाद आगे चल के मुफीद शहरी बन सकें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है
کہ آج کے ہمارے جو سرکاری تعلیمی نظام ہے اور خاص اور پرائیویٹ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے تربیت کو تعلیم سے بالکل نکال دیا ہے. یعنی تعلیم کا جو اہم حصہ تربیت ہے، بچوں کو ہم نے تربیت دینی ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو معاشرے کا فعال فرد بنانا ہے، اس طرف توجہ تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس میں جو ہماری کمٹمنٹ ہے جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کا ایک بنیادی فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے تعلیم دینی ہے اور اچھی تعلیم دینی ہے، تو گورنمنٹس جو ہیں وہ اس سارے فرض سے بالکل غافل ہیں اور تعلیم کی تربیت سے ہٹ کے سارے کا سارا زور صرف مادہ پرستی پہ آ گیا ہے. صرف پیسے کمانا، لوگوں سے فیس لینا، بچوں کو کوئی سہولتیں مہیا نہ کرنا، ان کے سامنے کسی منزل کا شعور نہ رکھنا، ان کی کوئی ٹریننگ نہ کرنا. تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں اور اس سیکٹر میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. جی ایسا ابھی آپ نے ایک بات کی کہ حکومت کا جو ہے وہ اور خاص طور پر اور ادارے جو ہیں ان کا کام جو ہے وہ فیس سے لے کر جو ہے وہ مال کمانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ یہ منہاج کالج ہے، جو کہ جیسے میں نے کہا کہ ون آف دی بیسٹ جو ہے اس وقت پورے تحصیل ہزروں ڈسٹرکٹ اٹک میں ہے، تو آپ جو ہے کس طرح جو ہے اور سکولوں سے آپ کا ادارہ جو ہے ممتاز ہے؟ آپ کے ادارے کے جو نام ہے یہ کس طرح آپ نے بنایا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں یا کون سی خصوصیات ہیں آپ کے ادارے میں جو آپ کے ادارے کو اور اداروں سے جو ہے وہ مختلف بنا رہی ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا بولیں. جس طرح میں نے پہلے اس بات کی، تو ہمارے ادارے میں سب سے اہم نقطہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ کمٹمنٹ ہے. یعنی ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، ہماری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے بچوں کو نہ صرف جدید تعلیم دینی ہے بلکہ ان جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا شعور بیدار کرنا ہے، ان کو معاشرے کا فعال فرد بنانے کے لیے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، ان کو ایک بہترین تعلیمی ماحول مہیا کرنا ہے. جب ہم تعلیمی ماحول کی بات کرتے ہیں تو اس میں جدید سائنٹیفک لیبز، لائبریریز، کمپیوٹر لیبز آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں. یعنی ٹیچرز اچھے کوالیفائڈ ہونے چاہیے اور پھر ان کی ٹریننگ کا بھی ہم بڑے خاص بندوبست کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہیں کہ چودھری عبدالرشید صاحب ایک انٹرنیشنل ہمارے ہیں ٹرینر ہیں ایجوکیشن ٹریننگ کے، تو وہ باقاعدہ ادھر وقتاً فوقتاً وزٹ کرتے ہیں. اور ہم تقریباً ہفتے میں ایک دن ہم نے مختص کیا ہوا ہے کہ جس میں ٹیچرز کی کارکردگی کا ہم نہ صرف جائزہ لیتے ہیں بلکہ ان کی جو خامیاں ہوتی ہیں، جو امپرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کو ایک صحت مند مقابلے کے لحاظ سے ہم نے ایک اپنے سالانہ بنیادوں پہ جو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر ہے اس کو دبئی کا ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں. ٹیچرز میں اور زیادہ صحت مند مقابلے کی فضا پیدا کرنے کے لیے ان کو ہم 2 سالانہ عمرے کے ٹکٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو آج کل کا ماحول ہے کہ بچوں کو زیادہ بعض دفعہ ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم نے اپنے بورڈ اور یونیورسٹی کلاسز کے لیے فری ٹیوشن کا بندوبست کیا ہوا ہے. اور اس لحاظ سے یعنی ہم نے تقریباً ہر وہ چیز کور کرنے کی کوشش کی ہے جو سرکاری اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں ان میں کمی ہے، تاکہ ہمارے بچے نہ صرف تعلیم حاصل کریں، جدید تعلیم حاصل کریں، بلکہ ان کی خاص ٹریننگ بھی ہو. اور اس میں ہم نے مذہبی سلیبس کے لحاظ سے بھی بڑی ہماری نمایاں خدمات ہیں. اس میں ہم نے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت قرآن مجید کو ایک لازمی مضمون قرار دیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں ہم قرآن مجید پڑھتے ضرور ہیں، جس میں مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کے ثواب کے زیادہ طالب ہیں، لیکن اصل اس کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے اس پہ عمل کیا جائے. تو اس طرف ہم نے ایک سٹیپ فارورڈ کیا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ شاید یہ سن رہے ہوں کہ قرآن مجید کو ہم نے ایک سبجیکٹ کے طور پہ، ایک کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ اس کو لیا ہے، تاکہ بچوں کو نہ صرف قرآن مجید پڑھنا آئے اچھی تجوید کے ساتھ بلکہ ان کی ترجمے کے ساتھ ان کو مین پوائنٹس بھی ہم بتاتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ جو میٹرک اور ایف اے کر کے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں، تاکہ وہ اپنے ترجمے کے حوالے سے قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. اچھا سر، ابھی یہ آپ نے جب بات کی ہے تو اس میں اس وقت جو ہے منہاج کالج جو ہے آپ کا، اس میں ٹوٹل کتنی اسٹرینتھ ہوگی اور کتنے ایسے طالب علم ہو گئے جو اس سے کوالٹی ادارے میں جو ہے وہ آپ ان کی جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان کو
پڑھا رہے ہیں اور ایک معاشرے کا جو ہے بہترین فرد بنانے میں جو ہے کلیدی کردار ادا کریں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا یہ ادارہ جو ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی مطلب اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. تو اس وقت آپ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے کتنے ایسے غریب نادار بچے ہیں اس معاشرے کے کہ جن کو آپ جو ہے اتنے اچھے ادارے میں جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں؟ ہمارے ادارے میں اس وقت الحمدللہ 1000 سے زائد اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، جس میں بچے اور بچیاں شامل ہیں. ہمارے اس ادارے کی ایک سب سے بڑی جو نمایاں خوبی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ مونٹیسری سیکشن سے لے کے یعنی 2.5 سال کی عمر کے بچے سے لے کر ایم ایس سی تک ایک ہی آرگنائزیشن میں آپ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 2 کیمپس ہیں. اس میں بوائز کے لیے ہم نے الگ کیمپس رکھا ہوا ہے، گرلز کے لیے الگ رکھا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو ویلفیئر کا اس میں سبجیکٹ ہے تو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی پالیسی کے مطابق 10% اسٹوڈنٹس کو ہم فری تعلیم دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے تقریباً 100 سے زائد بچے ہمارے یہاں پر یا تو بالکل مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا ان کی فیس میں انتہائی نمایاں کمی ہے. اس کے علاوہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں تو ان کو نہ صرف ہم مفت تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں یونیفارم، بکس، نوٹ بکس وغیرہ وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس پہ تقریباً ہمارا 7 سے 8 لاکھ روپے سالانہ تقریباً یہ بجٹ ہمارا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی زیادہ صرف ان یتیموں اور مستحق لوگوں کے لیے اتنی رقم مختص کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم کسی نہ کسی حوالے سے اس سارے معاملے کو مینج کریں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے بڑے ادارے میں جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے طالب علم کو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں سر کہ بیرونی امداد جی کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کوئی بیرونی ممالک سے جو ہے وہ بھی جو این جی اوز وغیرہ ہیں یا جو بھی آپ کے ادھر لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوتے ہیں تو وہ کوئی امداد وغیرہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ پروجیکٹ اس وقت پاکستان میں چلا رہے ہیں اور خاص طور کے اوپر اس علاقہ چھچ میں تحصیل ہزروں میں، تو وہ کوئی باہر سے جو ہے وہ امداد وغیرہ جو ہے وہ اس ادارے کے لیے آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی ایک یہ بہت پلس پوائنٹ ہے اور ایک بہت بڑا ایک خوبی ہے کہ ہم پورے ملک میں جتنے بھی ادارے چلا رہے ہیں کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے سے امداد ہم نہیں لیتے. اگر کسی این جی او کی یا کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کی اگر آپ امداد لیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو اپنا ایجنڈا ہوتا ہے آپ کو پھر اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے اور اس میں پھر بہت سارے مسائل آتے ہیں. اس میں جو ہمارا اپنا کام ہے، جو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے غریب بچوں کو، غریب لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، ان کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے، ان کو بچوں کو آگے زندگی میں اچھے مواقع پیدا کرنے ہیں. تو لیکن اگر فرض کر لیں ہم امداد کے سہارے پہ جائیں گے تو پھر یہ جو ہمارے اصل مقاصد ہیں اس پہ خدا نہ خواستہ ضرب پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے ایک ہماری بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ ہم کسی سے کوئی امداد نہیں لیتے اور ہم اپنے جتنی جو فیس ہے ہمارا یعنی وہ کیا کہتے ہیں نو لاس نو پروفٹ سسٹم جو ہے تو اسی سے سارے اپنے اخراجات اور یہ ساری چیزیں اسی میں مینیج کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. لاس نو پروفٹ کے تحت جو ہے آپ چل رہے ہیں. اچھا یہ بھی آپ بتائیں کہ اس وقت جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ تحریک منہاج القرآن جو ہے اور منہاج ویلفیئر ایجوکیشن جو ہے یہ پورے ملک میں چلا رہی ہے، تو اس وقت منہاج القرآن کے زیر تمام جو ہے وہ ملک پاکستان میں جو منہاج ایجوکیشن سسٹم میں کتنے جو ہے وہ سکولز کالجز وغیرہ چل رہے ہیں اور آیا سب کا معیار جو جیسے آج ہم نے یہاں پہ جو ہے ادارے کا معیار دیکھا اس کوالٹی کے ہیں سارے یا اس میں جو ہے وہ آپ نے صرف جو ہے یہ چوز کر لیا یہ ادارہ کہ جس میں آپ نے محنت کی اور اس میں آپ نے جو ہے بہت آگے نکل گئے ہیں، تو تمام ادارے جو ہے اسی نیس کے اوپر اسی کوالٹی کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں؟ یہ شاید آپ کے علم ہی ہو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت الحمدللہ 570 سے زائد ادارے ملک میں چل رہے ہیں. سب کا موٹو جو ہے وہ ایک ہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان سارے اداروں کی جو سرپرست عالیہ ہیں نگرانی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کرتے ہیں. لیکن جب ہم اتنی بڑی تعداد کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ کہنا مشکل ہے کہ سارے ایک جیسے ہوں. اس میں تھوڑی بہت آپ کو پتہ ہے کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے کہ ہم نے نہ صرف بچوں کو تعلیم دینی ہے بلکہ ان کو تربیت کرنی ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو لوگ پرائیویٹ اسکولوں کی زیادہ فیسیں نہیں دے سکتے، جو سرکاری اسکولوں میں جو گرا ہوا معیار ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے،
تو ان دونوں کے حساب سے ہم نے ان کو ایک سسٹم آفر کیا ہے کہ جس میں وہاں معیار ہو، بچوں کو اچھے انداز میں پڑھایا جائے، جہاں پہ تعلیمی سہولیات میسر کی جائیں، ٹرینڈ سٹاف، کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں، اور ان ساری سہولتوں کے مقابلے میں کم ہو فیس، جو افورڈیبل ہو، اور ٹیوشن کی بھی ضرورت نہ ہو، اگر کہیں بڑی کلاسوں میں ٹیوشن کی ضرورت ہے تو وہاں بھی فری ٹیوشن ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے یہ ہم سسٹم چلا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، عوام میں بہت اچھی پذیرائی ہے۔ ہم ایک یوں سمجھ لیں کہ منہاج ایجوکیشن سسٹم جو ہے، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی جو ہے، یہ ایک معاشرے میں ایک جاندار فورم ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، لوگ اپنے بچے یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ خاص طور پہ فیمیل سٹاف کے لیے بچیوں کی تعلیم میں ہمیں بہت زیادہ عوام کا تعاون حاصل ہے، لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہاں پہ خاص طور پہ 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جوان بچیوں کو بھیجنے میں، اور جو ہمارا یہاں پہ ایک انتظام ہے، نظام ہے، ایک پردے کے لحاظ سے، ایک سیکورٹی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں باقی اداروں کے لحاظ سے۔ اور جو خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں، فیس کے حوالے سے جو اتنی زیادہ فیس نہیں پے کر سکتے، تو وہ ہماری سہولیات سے بہت اچھی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارا سسٹم دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور ہمارے نہ صرف اسٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ٹیچرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیچرز کی کوالٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ان کی کوالیفیکیشن امپروو ہو رہی ہے، اور ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی دن بدن ہم ترقی کی طرف راغب ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت بجا آپ نے فرمایا۔ اچھا، یہ ہے کہ ابھی تعلیمی ادارے کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس پوری تحصیل میں جو ہے منہاج القرآن کے فلاحی کام جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور خاص طور کے اوپر ابھی ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں ہم نے وزٹ کیا ہے تحصیل ہزروں میں منہاج گرلس جو ان کا سکول ہے، اس میں جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم جو ہے سلائی کڑھائی کا شعبہ جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ علاقہ چھچ کی جو ہے وہ خواتین وہاں پہ جو ہے وہ سلائی کڑھائی کے لیے جو آ رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے علاوہ بھی منہاج القرآن جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ فلاحی کاموں میں کس حد تک جو ہے وہ انوالو ہے، اور ان کے فلاحی کاموں کی وجہ سے ایک عام آدمی کو جو ہے وہ کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس حوالے سے اگر میں عرض کروں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو ہمارا تعلیم کا پروجیکٹ ہے، جو ہمارے اسکول ہیں، بیسیکلی یہ بھی ہمارا ایک فلاحی قدم ہے۔ فلاحی قدم سے مراد یہ ہے کہ نو لاس نو پروفٹ بیس پہ ہم چلا رہے ہیں، کم فیس کے ساتھ، ایک اچھے معیار کے ساتھ ہم یہ سارا چلا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ووکیشنل ٹریننگ کا ہے سسٹم، تو یہ نہ صرف منہاج القرآن گرلز ہائی اسکول ہزروں میں ہے، بلکہ ماشاءاللہ پہلا اس کا آغاز یہاں پہ ہوا تھا، یعنی منہاج پوسٹ گریجویٹ کالج کامرا میں پچھلے 2 سال سے یہ ہم سسٹم چلا رہے ہیں، جس میں آفٹرنون میں بچیاں آتی ہیں، ہم نے ان کے لیے ٹیچرز ارینج کیے ہوئے ہیں، سلائی مشینیں کی ہوئی ہیں، ان کا پورا ایک انوائرمنٹ ہے کہ وہ بڑے اپنے باپردہ اور بڑے اچھے انداز میں آتی ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور واپس جا کے روزگار کے حوالے سے وہ ایک باعزت روزگار قائم کرتی ہیں۔ تو نہ صرف منہاج پوسٹ گریجویٹ کالج کامرا میں، بلکہ منہاج القرآن گرلز ہائی اسکول ہزروں میں، اور منہاج پبلک اسکول غازی پور غازی میں بھی یہ ہمارا سینٹر قائم ہے، جو آفٹرنون میں یہ ساری سہولیات دے رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کے سامنے ہے کہ جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ، جس کو خاص طور پہ دیہاتی خواتین، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی پسا ہوا طبقہ ہے۔ تو اب دیہاتی خاتون اگر اپنا روزگار اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اگر وہ سلائی کڑھائی کے حوالے سے کپڑے سی کر سپورٹ کرتی ہے، تو آپ خود دیکھیں کہ اس میں ہمارا جو گھریلو نظام ہے، گھروں میں لوگوں میں کتنا مثبت تبدیلی آئے گی، لوگ خواتین جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتی ہیں۔ پھر ان کو نہ صرف ہم ان کو سلائی کڑھائی سکھاتے ہیں، بلکہ انہیں تھوڑا سا جو سیاسی شعور ہے، تعلیمی شعور ہے، جو ان کو دیتے ہیں کہ آپ یہ کام آگے بھی پھیلائیں، کہ آپ یہاں سے مفت تعلیم حاصل کر کے اس ہنر کو آگے جہاں تک پاسبل ہو اور لوگوں کو مفت سکھائیں، تاکہ یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے اور معاشرے میں ایک اچھی تبدیلی آ سکے۔ بالکل، بہت بجا آپ نے فرمایا۔ اچھا، ابھی آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا فلاحی کاموں کا، تو اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ والا جو ادارہ ہے منہاج پوسٹ گریجویٹ کالج،
اس میں اس کا آغاز آپ نے کب اس ادھر کامرا میں کیا، اور اب تک جو ہے کتنے لوگ جو ہیں، کتنے طالب علم یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس وقت فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اپنے اس ادارے کا؟ الحمدللہ یہ ادارہ 2000 میں قائم ہوا تھا، تو شروع میں تو صرف پرائمری کلاسز کا آغاز کیا تھا، اور اس کا پلاننگ میں شامل تھا کہ ہم ان کلاسز کو گریجولی یعنی ایئر بائی ایئر آگے لے کر جائیں گے۔ تو 5ویں سے 6ٹھی 7ویں کرتے کرتے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اب الحمدللہ ہمارے پاس ایم اے لیول کا 4 ہمارے ہیں پروگرامز ہیں ایم اے لیول پر، جس میں ایم ایس سی میتھمیٹکس، ایم اے انگلش، ایم اے اردو اور ایم اے اسلامیات شامل ہے۔ تو ہزاروں کے تعداد میں، یعنی 2000 سے یہ شروع ہوا ہے، تو ہزاروں کے تعداد میں اللہ کے فضل سے اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ تحصیل ہو چکے ہیں، اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں سے میٹرک یا ایف ایس سی کے بعد جو ملک کی اچھی یونیورسٹیز ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی کہہ لیں، میڈیکل کالجز کہہ لیں، دوسرا آرمی کے جو اچھے انسٹیٹیوشن ہیں، ان میں وہ مزید اپنے آپ کو پروفیشنل تربیت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے جا کے ملکوں ملت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت بڑا آپ نے جو ہے وہ ادھر ورک کیا ہوا ہے، اور ایک نام ہی گارنٹی ہے آپ کا، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے تمام علاقہ چرچ کے عوام الناس کو، کیونکہ آپ کے اس انٹرویو کے بعد جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں گے، اور وہ اگر اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان اداروں میں، منہاج القرآن کے اداروں میں لانا چاہیں، اور خاص طور کے اوپر اس منہاج پوسٹ گریجویٹ کالج کامرا میں جو ہے اگر اپنے بچوں کو ایڈمیشن دینا چاہیں، تو آپ ان کے لیے جو ہے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ادارہ جو ہے ان بچوں کے لیے جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے میں یہاں پہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ azro.com کی بھی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے، جس نے عوام کے سامنے ایک شعور اور آگاہی کا پروگرام رکھا ہے۔ تو میرا میسج یا میرا پیغام صرف یہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل کراتے وقت اس اسکول کی جو فیسلٹیز ہیں، جو ٹیچرز کا معیار ہے، جو کلاس رومز ہیں، جو لیب، کمپیوٹر لیب وغیرہ وغیرہ، ان کا تھوڑا سا ان کا جائزہ لے لیں کہ کیا یہ ساری چیزیں بچوں کی جو تعلیمی تربیت کے لیے چاہیے، کیا ہر ایک اسکول کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کا ان کو جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر منہاج کے حوالے سے ہم بات کریں تو والدین کو یہ چیز میرے خیال میں کلیئر ہے یا کلیئر کرنی چاہیے کہ یہاں پہ ایک کمٹمنٹ ہے۔ یہ جو کمٹمنٹ ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں زیادہ تر، میں سب کو نہیں کہہ سکتا، زیادہ تر اسکول وہ صرف اور صرف پیسوں کے حوالے سے ان کے سارے پروگرام، ان کی ساری مینجمنٹ، ان کی ساری آرگنائزیشن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے وصول کیے جائیں، جبکہ ہمارے پاس ہمارا سارا زور، ہماری ساری مینجمنٹ، ہماری ساری پلاننگ اس میں ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کتنی زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے نئے سے نئے جو ٹرینڈز ہیں ایجوکیشن کے وہ یہاں پہ لا سکتے ہیں، تاکہ ان کو اچھے سے اچھے انداز میں تعلیم دی جائے، نہ صرف تعلیم دی جائے بلکہ ان کی تربیت کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اس لحاظ سے میں والدین کو ایک آفر کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، تشریف لائیں، وزٹ کریں، ہماری فیسلٹیز دیکھیں، ہمارا پروگرام دیکھیں، ہماری کمٹمنٹ دیکھیں، تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو جائزہ لینے کے بعد وہ اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ باقی اداروں کو چھوڑ کے ہمارے اداروں میں بچوں کو داخل کروائیں اور ان کا مستقبل بہتر کروائیں۔ جی ناظرین، آپ نے جو ہے وہ محمد نعیم احمد صاحب کی جو ہے وہ باتیں سنی، ڈائریکٹر ہیں یہ منہاج پوسٹ گریجویٹ کالج کامرا کے، اور انہوں نے جو بات کی کہ جو کام ہوتا ہے نا، ورک ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ ایک بولتا ثبوت ہوتا ہے انسان کے پاس، کہ انسان کا جو کام ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس نئے کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ آج ہمارا انٹرویو تھا اپنا حضروں کے لیے محمد نعیم احمد صاحب کا، جو ڈائریکٹر ہے منہاج پوسٹ گریجویٹ کالج کے۔ This presentation of remarks on the part of Minhaj Post Graduate College, Kamra, Kent. میں نے وزٹ کیا وہ اسلام آباد سے آتے ہوئے ان کا ایک ایسا ٹاؤن چھوٹا سے علاقے میں تحصیل اسکول کامرا جو اسکول ہے وہاں میں گیا،
کامرا اسکول میں جو مینجمنٹ میں نے دیکھی، جس طرح سے میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور گریجویشن تک وہاں پہ جو ہے پڑھائی جدید ترین تعلیم ہے، دینی تعلیم بھی وہاں دی جاتی ہے لیکن جدید ترین تعلیم ہے، فیسلٹیز نہیں ہونے کے باوجود وہ طریقہ کار ان کے پاس موجود ہے جو دنیا کے بہترین اسکول کے بچے ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ میں نے ان بچوں کی بنائی ہوئی وہ تصاویر، کریشنز، وہ تمام چیزیں دی۔ میں اس پوزیشنز پہ ہوں، آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ منہاج القرآن کا یہ اسکول جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہے یا چھوٹے سے ٹاؤن میں ہے، وہاں پر جس طرح کی پڑھائی ہو رہی ہے اس کا اسٹینڈرڈ کسی بھی لحاظ سے سٹی اسکول اور کسی بھی لحاظ سے بیکن اسکول کے لحاظ سے کم نہیں ہے۔